बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, ना कोई इस्तीफ़ा ना कोई इनकार, इसी पर बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए, वो इंसानियत जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। मैं ना कोई इस्तीफ़ा ना कोई इनकार से पहले इस बात को डिस्कस करना चाहूँगा। कल कुछ मैंने ज़िक्र किया, मैंने कहा जी जो अभी नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उनका ताल्लुक़ भी मेरे शहर डेरा इस्माइल ख़ान से है, जो कि दोस्त मोहम्मद ख़ान, उनका ताल्लुक़ भी मेरे शहर डेरा इस्माइल ख़ान से था। और साथ ही जो कि मज़हर आलम मियां खेल साहब, जो अभी एडहाक जज के तौर पर भी काम कर रहे हैं, उनका ताल्लुक़ भी। और मुझे फ़ख्र है कि ना बिके हैं ना झुके हैं ना इस से। मुझे मैसेजेस आने लग गए कि एक का आपने ज़िक्र नहीं किया, भूल गए हैं, जस्टिस ग़ुलाम सफदर शाह। वही ग़ुलाम सफदर शाह जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो जो बेंच बना था सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी, उसका हिस्सा था जस्टिस ग़ुलाम सफदर शाह साहब। और वो जिस तरीके से एक डिक्टेटर ने उस पर ज़मीन तंग कर दी थी, और वो भी डेरा इस्माइल ख़ान से थे। मुझे फ़ख्र है जस्टिस मरहूम ग़ुलाम सफदर शाह साहब पर। और यकीन कीजिए वो उन 3 जजों में शामिल थे। 7 रुकनी ये बेंच था। चीफ़ जस्टिस अनवारुल हक, वो उन्होंने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अपहोल्ड किया था, उसी फ़ैसले को जो कि फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का था। और साथ ही उनके करम इलाही जस्टिस करम इलाही चौहान, और साथ ही जनाब जस्टिस मोहम्मद अकरम और जस्टिस नसीम हसन शाह। और माशाअल्लाह ये चारों के चारों का ताल्लुक़ पंजाब से था। नाराज़ ना होइएगा, ठीक हो गया। जस्टिस दुराब पटेल ने इख्तलाफ किया था, उनका ताल्लुक़ सिंध से था, ज़ाहिर है, और वो एक पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। क्या ज़बरदस्त जज थे। और इसी तरीके से जस्टिस मोहम्मद हलीम साहब, वो बाद में चीफ़ जस्टिस भी रहे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी इख्तलाफ किया था। और साथ ही जस्टिस ग़ुलाम सफदर शाह, ये 3 जजों ने इख्तलाफ किया था। और ग़ुलाम सफदर शाह साहब पर बाद में फिर वो एक अभी रिव्यू पिटीशन रहती थी कि उस रिव्यू पिटीशन में उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को, जिसमें BBC से ताल्लुक़ रखने वाला उस वक़्त का बड़ा मशहूर और मारूफ़ सहाफ़ी, आपने BBC का रिपोर्टर, आपने उनका नाम भी सुना होगा, अज़बर है सबको नाम, मार्क टली जो है ना, वो उसका BBC का रिपोर्टर था। उनको और कोई 1-2 और सहाफ़ी थे ग़ालिबन, उनको वो वैसे ही इस्लामाबाद में कहीं मार्केट में मिल गए। और अभी रिव्यू पिटीशन नहीं हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के, तो उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटीशन जो है ना अगर आती है तो कुछ और जजेस ने भी ये माइंड बनाया हुआ है कि फ़ैसला तब्दील भी हो सकता है। बस ये कहना था कि फिर तो खलबली मच गई। ये चीज़ जब रिपोर्ट हुई है तो फिर जनरल ज़िया और उसकी काबीना और इधर उधर तो फिर खलबली मच गई। उन्होंने फिर एक ही बंदे को टारगेट करना शुरू किया, जस्टिस ग़ुलाम सफदर शाह साहब को। वो फिर उनके पीछे FIA लगाई, जैसे कादी फ़ैज़ साहब के पीछे लग गई थे FIA और पता नहीं क्या क्या। तो फिर उनको जो है ना सुप्रीम जुडिशल कौंसल में उनका केस गया। सुप्रीम जुडिशल कौंसल में फिर ज़ाहिर है उस वक़्त जो चीफ़ जस्टिस थे वो ख़ुद बिके हुए थे, तो वो फिर जो है ना सुप्रीम जुडिशल कौंसल में उनका केस गया। उनको कौंसल ने नोटिस दिया, उनसे रिज़ाइन करवाया गया, और फिर भी नहीं छोड़ा गया। उनको अफ़गानिस्तान के रास्ते छुप के जाना पड़ा। वहाँ पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फिर वो लंदन में रहे और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए, बिल्कुल मैं भूल गया। और मैं सलाम पेश करता हूँ जस्टिस ग़ुलाम सफदर शाह साहब को। और क्या बात, आज मैं एक कालम पढ़ रहा था आमिर खाकवानी साहब का, मुझे ख़ुद भी हैरानी हुई, मुझे नहीं पता था। वो कहते हैं बहुत कम लोग जानते हैं कि जो मौजूदा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, ये जस्टिस ग़ुलाम सफदर शाह साहब के दामाद हैं। हाँ जी,
ایسے بھی ہوتا ہے، ڈفرنس بڑا، کہاں پر آپ جسٹس غلام صفدر شاہ اور کہاں پر جسٹس اطہر من اللہ، یہ تو اس طریقے سے تو ہوتا ہے۔ تو بہرحال بھائی میں نے ذکر کر دیا اور یہ ذکر کرنا لازمی تھا۔ نہ کوئی استعفیٰ آیا اور نہ کوئی انکار ہوا۔ آج دو ملاقاتیں ہوئی ہیں آنے والے چیف جسٹس اور جانے والے چیف جسٹس کے درمیان، اور موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ان کو مبارکباد بھی پیش کی، اور میرا خیال ہے یہ پہلا جج ہے، اور ایک ہی جج کا ہم نے سنا کہ ان کو مبارکباد پیش کی، اور جناب ان سے کیسز کے بارے میں بھی ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی، اور پھر دوسری ایک ملاقات بھی ہوئی۔ اور میں حیران ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے آپ کو ایک فواد چودھری کا ساٹھ بھی سنوایا، اور انہوں نے کہا کہ جی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ کے کوئی 6-7 ججز ہیں، اور اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے کوئی 12 ججز ہیں۔ انہوں نے تعداد تک بتا دی، اور کچھ لوگوں نے تو نام تک بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں جو کہ استعفے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اچھا، پھر اب آپ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کچھ ججز کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ وہ استعفے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اتنی سی بات ہوتی ہے، اتنی سی بات، تو ایک پریس ریلیز آ جاتی ہے، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کی باقاعدہ وضاحت آ جاتی ہے، لیکن لوگ کہتے رہے کہ جناب یوتھیے کہتے رہے آپ دیکھ لیجئے گا یا استعفے آئیں گے یا بغاوت ہوگی یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا۔ تو نہ کوئی استعفیٰ آیا، نہ کوئی بغاوت ہوئی، نہ کوئی بینچ بنا، لیکن سارے مختلف حوالوں سے کہتے رہے۔ اب پتہ چلا کہ وہ کہلوایا جاتا رہا، اب پتہ چلا کہ وہ حکومت کو ایک دھمکی دی جا رہی تھی، اب پتہ چلا کہ وہ ڈرایا جا رہا تھا۔ اب معلوم ہوا کہ صرف اس لیے خوف زدہ کرنے کے لیے کہ ان کو کہیں کہ ہم بہت بڑا بحران، عدالتی بحران پیدا کر دیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہی والی بات ہے کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، کیوں سجنا دا گلا کراں میں تے لکھ واری بسم اللہ کراں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نہ کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ متعدد ویلاگز ہوئے، جی ہاں، کہ آپ دیکھ لیجئے گا بہت کچھ ہونے لگا، میں نے خود بھی جو ہے نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کچھ رابطے بھی ہوئے کچھ سیاسی جماعتوں سے، کچھ ججوں کے، پی ٹی آئی سے بھی، اور پھر مولانا صاحب کی جماعت سے بھی، تو یہ بھی رابطے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے میں حیران ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے ایک نیا پینترا بدلا جب ان کو پتہ چلا کہ جناب، آج بھی میں دیکھ رہا تھا وہ حامد خان صاحب کا بیان، اللہ جس کو ذلیل کرے تو ایسے ہی کرتا ہے۔ اب وہ کہ ہم تو احتجاج کریں گے، اب وہ احتجاج میں تو کچھ بھی نہیں رہا، ان کو بھی پتہ ہے۔ اب وہ پھر ڈرانا شروع کر دیا انہوں نے چیف جسٹس آنے والے کو کہ آپ انکار کر دو۔ آپ بدماشی کا گراف دیکھیں، پارلیمنٹ نے 2/3 میجارٹی سے ایک ترمیم کی ہے، پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے اس ترمیم کے مطابق جج کو اپوائنٹ کیا ہے، اور اب وہ اسے کہہ رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے آنے والے چیف جسٹس کو، جس کو چیف جسٹس، اب تو ان کی حلف برداری کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں جناب پریزیڈنٹ ہاؤس میں۔ پھر اسی طریقے سے ان سے مہمانوں کی لسٹ مانگی گئی ہے سپریم کورٹ سے۔ اب تو وہ بالکل، اب اس کے بعد جناب انہوں نے نیا تماشا شروع کر دیا کہ انکار ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ انکار کر دیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے انکار، پہلے تو جو ترمیم آئی اس میں میں نے خود بھی ویلاگ کیا کہ اس سے اگلا جج جو ہوگا جسٹس امین الدین خان، ان کو جو ہے نا وہ کہا جائے گا کہ پھر اب آپ بنیں۔ لیکن اس کے بعد جب گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا تو اس گزٹ نوٹیفیکیشن میں کہ اگر یہ انکار کرتے ہیں تو پھر وہ جو 2 باقی والے ججز ہیں ان میں سے کوئی آپشن ہوگا، یعنی کہ اگر بالفرض وہ آپشن ہو تو پھر اگر وہ بھی انکار کر دیں، جسٹس منیب بھی انکار، یہ ایسے ہی مفروضوں پر۔ بھائی ایک بندہ ابھی کا یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس 5 سال تھے، اگر وہ ایز اے جج رہتے تو تقریباً وہ 5 سال تک سپریم کورٹ میں رہتے، لیکن اب جب یہ چیف جسٹس بنیں گے تو چیف جسٹس بننے کے بعد وہ 3 سال رہیں گے، کیونکہ ترمیم کے مطابق یہ ہے کہ چیف جسٹس 3 سال کے لیے رہے گا۔ اگر اس کا ٹائم ابھی باقی بھی ہے
اور وہ میکسیمم ایج پہ نہیں پہنچتے تب تک، یعنی 65 سال کی عمر تک وہ نہیں جاتے، اور 3 سال کا جو عرصہ ہے، جو ٹینیور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو چیف جسٹس کو جانا پڑے گا۔ وہ تو اپنے 2 سال یوں سمجھ کے لیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے بھائی ایک تکریم ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے، ان کے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان لگ گیا ہے معاف کیجئے گا، ان کے نام کے ساتھ ان کو 3 سال کے لیے، یہاں تو آپ کو یاد ہے کچھ ججز تو ایک مہینے کے لیے بھی چیف جسٹس بنے، جو پرانا رول تھا اس کے مطابق، لیکن ان کے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان، اور وہ بھی 3 سال کے لیے، بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو پاور وہی ہوتے ہیں، پھر وہ ایک کمیٹی کے ذریعے بینچ بنائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کورٹ روم نمبر 1 میں، اور پھر بڑی بات ہوتی ہے کہ بڑی عزت اور بڑی تکریم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوتھ یہ کہہ رہے تھے انکار کا، بھائی وہ کیوں انکار کرتے؟ وہ آپ کے کہنے پہ انکار کرتے، جس کو اللہ اتنی عزت دے رہا ہے اور اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں جب بھی ہم نے سنا کہ کوئی گروپنگ ہے سپریم کورٹ میں، کوئی بندہ، کسی وکیل یا کسی رپورٹر نے یہ نہیں بتایا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی بھی کسی گروپنگ کا حصہ بنا ہے، تو ان پہ کسی قسم کی کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیوں انکار کریں بھائی، وہ کس لیے انکار کریں؟ پارلیمنٹ کی 2/3 میجارٹی نے یہ وہ کیا ہے، اگر وہ جیسے انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اس ایکسیپٹنس میں یا یہ پارلیمنٹ میں جو قانون سازی یا آئین سازی ہوئی ہے، یا یہ جو کمیٹی نے ان کو بنایا، اس سارے پروسیس میں بھلا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا قصور کیا ہے؟ اگر وہ اسی طرح سے جیسے جرنیل ہوتے ہیں 4-5، ان کی ایک سمری آتی ہے، ان میں سے ایک جو ہے نا آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے اور باقی رہ جاتے ہیں، تو اگر وہ باقی ان سے جو ہے نا وہ ایک گرج پال لیں، ایک بغض رکھ لیں، تو ان کا کیا قصور ہے اگر ان کو بنا دیا ہے حکومت نے تو؟ اور باقی تو اس طرح سے وہ تو پھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب آپ نے دیکھا کوئی ایک استعفیٰ بھی نہیں آیا، نہ استعفیٰ آیا۔ یہ یوتھیوں کی پرانی روش ہے، اور یہ روش اب خود اپنی موت آپ مرتی جا رہی ہے، پروپیگنڈا روش، یہ پلانٹڈ ایجنڈا روش۔ ایک بندہ بیٹھ جاتا، مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس چل رہا تھا، آپ یقین کیجئے کہ وہ کیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک یوٹیوبر نے 50 100 ویڈیوز کی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، یقین کیجئے ایک ان کے یوٹیوبر نے۔ لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، خدا کو یہ منظور تھا کہ انہوں نے آنا تھا، خدا کو یہ منظور تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، خدا کو اور عزت سے آنا تھا اور عزت سے جانا تھا، اور تاریخی فیصلے کرنے تھے۔ بالکل میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی دبنگ قسم کا جج جس نے تاریخی فیصلے کیے، جس کو ہر بندہ آج سلام کر رہا ہے سوائے یوتھیوں کے، میں سمجھتا ہوں بہت زبردست۔ اسی طریقے سے ان کا کیا قصور ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہ اگر یہاں پر ایک پارلیمنٹ کی آئین سازی، قانون سازی ہوئی، اور اگر وہ اس طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ انکار کریں، تو خام خواہ کی ایک پرسیپشن جائے گی کہ بھائی دیکھیں یار یہ بھی ایک بہت، یعنی ایک طرح سے پارٹی آپ یہ بن گئے ہیں۔ اب وہ کیوں نہیں کہ اگر وہ ریاست ان کو جو ہے نا ایک قانون اور آئین کے مطابق انہوں نے وہ اپوائنٹ کر رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنا ان کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا وزیر اطلاعات کا، طاولہ تارڑ صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو بالکل ایسی بات ہے، انہوں نے یہی کیا کہ نئی آئینی ترمیم کے تحت پارلیمان کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس کی نامزدگی انتہائی شفاف اور جمہوری انداز سے کی گئی۔ سینیارٹی کے اصول کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ثاقب نثار نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی سپریم کورٹ ایویلیویشن نہیں کی، حالانکہ وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر سے سینئر تھے۔ اب یہ تماشا پچھلے کچھ عرصے سے لگا آ رہا ہے کہ وہ 4تھے نمبر سے اٹھا کے 5ویں نمبر سے اٹھا کے 6ٹھے نمبر سے اٹھا کے یہاں پر لایا جاتا رہا۔ ثاقب ناصور کے زمانے سے آنورڈ سب نے یہی تماشا کیا۔ آپ کو یاد ہے، اللہ بخشے جسٹس وقار سیٹھ صاحب،
جن کی موت آج بھی ایک معمہ ہے، وہ بار بار لکھتے رہے میں ان سے سینئر ہوں، میں ان سے سینئر ہوں، دیکھیں جناب مجھے سپریم کورٹ نہیں لایا جا رہا، یہ میرے حقوق کی وائلیشن ہے۔ اور یہی حامد خان ان کا وکیل بھی تھا، یہی حامد خان جو آج بہت سو کے ادھر ادھر کے جوتے چاٹ رہا ہے، یہ ان کا وکیل بھی تھا۔ اور وہ جونیئر ججز کو لاتے رہے، سینئر جج کو نہیں لاتے رہے، نہیں لایا انہوں نے سینئر جج کو، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نہیں لائے سپریم کورٹ میں کہ وہ ایک بااصول جج تھے۔ اسی طریقے سے جسٹس یحییٰ آفریدی ان دونوں سے سینئر تھے، لیکن ان کو پہلے اب تماشا کیا، چوتھے پانچویں نمبر کو اٹھا کے آپ سپریم کورٹ میں لے آؤ مختلف ہائی کورٹ سے، یہ سندھ ہائی کورٹ سے بھی جو جج آئے بیٹھے، اور خیر سے ماشاءاللہ فیسیلیٹیٹ جنرل باجوہ کے کہنے پر یہ انہی نون لیگ نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہی نک پہ ان کے لڑے ہیں۔ یہ مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کو مکہ اس وقت یاد آتا ہے جنگ کے بعد جب پھر آپ اپنے منہ پہ مار لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جناب یہاں پہ یہ ہوا کہ چوتھے پانچویں نمبر پر سے آج تو عطاء اللہ تارڑ صاحب یہ فرما رہے ہیں نا کہ ثاقب ناصور نے یہ کیا تھا، بالکل کیا تھا، لیکن آپ نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، کسر آپ نے بھی کوئی نہیں چھوڑی کہ ان ججوں کو جو جونیئر تھے وہ لے آئے تھے، 4-5 ججز کو جونیئر کو آپ نے جنرل باجوہ کے کہنے پر یہاں پہ لگایا، اور وہی جج یہ ریزرو سیٹس کے کیس میں بھی اور کچھ اور کیسوں میں بھی آپ کو نک پہ لڑے۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، پھر جونیئر ججز کو لا کے سینئر کو آپ نے وہیں پہ چھوڑ دیا، پھر سینئر آئے، یہ عجیب تماشا ہے، پھر سینئر آتے ہیں بعد میں، وہ یہاں پر ان سے جونیئر بن جاتے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اب یہ آپ دیکھیں نا کس قدر ستم ظریفی ہے کہ ایک جج جو ہائی کورٹ میں سینئر ہو اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کے جونیئر کو سپریم کورٹ لے آئیں، سپریم کورٹ میں جب وہ والا سینئر آئے، پہلے تو وہ آتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ والا آئے بھی صحیح تو وہ اس جونیئر سے خود جونیئر ہو جائے، یعنی اب وہ سپریم کورٹ میں ان سے وہ جونیئر ہے۔ اب سپریم کورٹ میں یہ چیف جسٹس صاحب آئے وہ سندھ ہائی کورٹ کے، اس سے پہلے پانچویں چھٹے نمبر پہ مثال کے طور پہ آئے وہ چیف جسٹس جو سندھ ہائی کورٹ کا تھا بالفرض، یا پنجاب ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا، وہ جب ادھر لاہور آئے تو دیکھے جناب میرے انڈر جو وہاں کام کر رہے ہیں، انڈر تو نہیں ہوتا، ایکول ہوتے ہیں، لیکن مجھ سے جو جونیئر چوتھے پانچویں نمبر پہ کام کر رہے تھے میرے ہائی کورٹ میں، وہ یہاں آئے تو میں نے دیکھا کہ یہ تو میرے اوپر بیٹھے ہیں، مطلب سینیارٹی وائز وہ اوپر چلے گئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ تماشا کیا، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، وہ ذات پروردگار کچھ اور کر رہی ہوتی ہے۔ اگر اس طرح سے منافقت سے کام لیا جائے تو پھر اس طرح بھی ہوتا ہے جیسے یہ ہو گیا ہے، اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہو گیا ہے نا، تو یہ ایسے ہی ہے، نہ کوئی استعفیٰ آیا، نہ کوئی انکار آیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو حشر آج کل میں معلومات کی بنیاد پہ دے رہا ہوں یوتھیوں کا ہے، ایک دوسرے کو کاٹنے پہ لگے ہیں۔ آپ ان کے ٹویٹر پہ سپیس پہ باتیں سنیں، رونا دھونا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں تک دے رہے ہیں، اور یہ کہا آپ نے یہ نہیں کچھ کیا، آپ نے یہ نہیں کچھ کیا، اور ساتھ ہی پنکی پیرنی کی آج ضمانت بھی ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج ابھی وہ کسی اور کیس میں تو مطلوب ہے نہیں، ان کی توشہ خانہ کیس میں ہو گئی ضمانت، اب اگر وہ باہر آتی ہیں، ابھی آج تو نہیں آئیں، اگر ان کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جاتا اور وہ باہر آ جاتی ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ عظمیٰ خان، پھر یہ علیمہ باجی، ان کے ساتھ صحیح مڈ بھیڑ ہوگی، اور یہ ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، کیونکہ ان کی تو وہ ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتے، ایک آنکھ نہیں بھاتے ایک دوسرے کو۔ اور علیمہ خان کا جو پلان بنا ہوا ہے پارٹی پر قبضہ کرنے کا، اب پنکی پیرنی آئے گی تو اس نے اس پلان میں رنگ میں بھنگ ڈالنا ہے، اب ایک اور شغل دیکھنے کو ملے گا۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو بہت بہت شکریہ۔